आओ अली की बात बताऊं। शाह मर्दां शेर यज़दां कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला। मोमिनो, हजरत अली करमुल्लाहु ताला वजह करीम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दामाद, अल्लाह के नबी 60,000 सहाबा के मजमे के अंदर खड़े होकर के हजरत अली का हाथ पकड़ते हैं। पकड़ने के बाद फरमाते हैं, मन कुन्तु मौलाओ फहाजा अलीजुन मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। और जमी बोली जमन बोला अली मौला, अली मौला। हजरत अली करमुल्लाहु ताला वजह करीम एक मर्तबा जंग के मौके पर कुफार मुशरिकीन के दरमियान में इस्लाम के चाहने वालों से कुफार मुशरिकीन ने जंग की। तो हजरत अली करमुल्लाहु ताला वजह करीम ने जिस मुशरिक से आपकी जंग हो रही थी, आपने उसको पछाड़ दिया और आप उसके सीने पर चढ़ करके बैठे। तो मोमिनो, ए अली के चाहने वालों, ए अली से मोहब्बत करने वालों, जरा देखो तो सही अली का किरदार है, क्या किरदार है यार। और वही किरदार आपने अपनी शहजादी के अंदर डाला है। तभी तो मैदान करबला में जा करके मैदान कारजार में अपने घर का घराना लुटा करके मजहब इस्लाम के परचम को बुलंद किया है और इस्लाम को इज्जत बख्शी। इमाम हुसैन, जब हुसैन का नाम आता है तो दिल तड़पता है। जब हुसैन के घराने का नाम आता है तो आंखें नम होती हैं। और अली तो वो है यार, शाह मर्दा शेर यज़दां कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला। बगैर हुब्बे अली मुद्दा नहीं मिलता, इबादतों का भी हरगिज़ सिला नहीं मिलता। और खुदा के बंदो सुनो गौर से खुदा की कसम, जिसे अली नहीं मिलते खुदा नहीं मिलता। बगैर अली के खुदा तक पहुंचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हर उम्मत का एक निगहबान होता है और मेरी उम्मत का निगहबान अली है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अना मदीनतुल इल्मी व अलीजुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अबू बकर इसकी बुनियाद है, उमर फारूक इसकी दीवारें हैं, उस्मान गनी इसकी छत है और अली इसका दरवाजा है। क्या शान है मौला कायनात। तो मुशरिक ने आपके चेहरे पर थूक दिया। हजरत अली करमुल्लाहु ताला वजह करीम उसके सीने पर चढ़े बैठे थे। आप चाहते तो बिना किसी लम्हे के, बगैर किसी देरी के खंजर निकाल कर उसके सीने में उतार देते, मगर नहीं, आप उसके सीने से उतार और उतरने के बाद उसको खड़ा किया और कहा, जा तू आजाद है। हजरत अली करमुल्लाहु ताला वजह करीम ने उसको आजाद फरमा दिया। अब वो ताज्जुब में कि यार मैंने तो इनके चेहरे पर थूक दिया था, जंग का मौका है, जंग का, मैंने तो इनके चेहरे पर थूक दिया, इनको तो ये चाहिए था कि बगैर किसी ताखीर के, बगैर किसी लम्हे के मेरा कत्ल कर देते। इसी सोच में हजरत अली फरमाते हैं, जा, मैंने तुझे आजाद किया, जा। अब वो शख्स आपके पास आया और आने के बाद पूछने लगा, ए अली जरा ये बताओ, तुमने मेरी हरकत की वजह से मुझे आजाद कर दिया, क्यों? मेरी हरकत तो ऐसी थी कि बगैर किसी लम्हे के तुम बगैर किसी देरी के मुझे कत्ल कर देते, मौत के घाट उतार देते, मगर आपने मुझे आजाद कर दिया, इसकी क्या वजह? तो ए अली के चाहने वालों, अली की मोहब्बत दिल में रखने वालों, सुनो, सुन यार, सुन। हाँ, बगैर अली के खुदा नहीं मिलेगा, याद रख लेना। हजरत अली करमुल्लाहु ताला वजह करीम फरमाते हैं कि मैंने तुझे आजाद किया इसलिए नहीं कि तू ताकतवर है, इसलिए नहीं कि मैं तुझसे डर गया, नहीं। सुन, अली कोई भी काम खुद के लिए या नफ्स के लिए नहीं करता है। अली जो भी काम करता है उसमें अपने नबी की रजा और अपने रब की रजा तलाश करता है। काश
میں تجھے قتل کر دیتا تو یہ تاریخ بن جاتی، کہنے والے کہہ دیتے، روایت کرنے والے لکھ دیتے کہ علی کے چہرے پر مشرک نے تھوک دیا، تو علی نے خود غرضی میں آ کر کے، اپنی نفس پرستی میں آ کر کے، نفس کی بات مان کر کے علی نے اس کو قتل کر دیا۔ اے جانے والے سن، میں نے تجھے اس لیے آزاد کیا ہے۔ لوگ یہ کہہ دیتے کہ علی نے اپنے نفس کے لیے مارا اس کو۔ نہیں، علی کوئی بھی کام کرتا ہے تو اپنے نفس کے لیے نہیں کرتا، بلکہ اپنے رب کی رضا اور اپنے نبی کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سمجھے؟ یہ ہے علی کی شان۔ ارے یار کیوں نہ ہو، نبی کے گھر والے ہیں یار، اہل بیت، اور ہمیں دل سے محبت ہے اہل بیت سے۔ یہی تو وہ اہل بیت ہیں جو ہمیں جنت میں لے کر کے جائیں گے، جن کا دامن پکڑ کے ہم جنت میں جائیں گے۔ یہی تو وہ نبی کے گھر والے ہیں جن کا صدقہ ہمیں مل رہا ہے۔ یہی تو وہ ہیں جن کے صدقے سے مذہب اسلام کو تقویت اور فوقیت ملی۔ آج مسجدوں کی میناریں سلامت ہے تو حسین کا احسان ہے۔ آج مسجدوں کے اندر محرابوں پر، منبروں پر خطبے ہو رہے ہیں تو اس میں علی کا احسان ہے۔ آج پوری دنیا میں مذہب اسلام کے پرچم کو فوقیت اور تقویت مل رہی ہے، اور مذہب اسلام کے پرچم کو بلندگی مل رہی ہے، تو اس میں اہل بیت اور صحابہ کا خون شامل ہے، ان کے احسانات اس میں شامل ہیں۔ حضرت علی کا کیا کردار رہا؟ ایک مرتبہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، ایک آنے والا آیا اور آنے کے بعد کہا، علی مجھے اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنے شہزادے کو حکم فرمایا، جاؤ وہ 3 درہم جو ہیں گھر میں جو رکھے ہوئے ہیں، 3 درہم تھے گھر کے اندر، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے سود کاتا تھا، اور سود کاٹنے کے بعد آپ نے حضرت علی کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، اے میرے سر کے تاج، اے میرے شوہر نامدار، آپ اس سود کو بازار میں بیچ کے آ جائیے تاکہ شام کے کھانے کا انتظام ہو جائے۔ تو وہ 3 درہم کا وہ سود بکا تھا۔ حضرت علی نے اپنے شہزادے کو حکم فرمایا کہ جاؤ، اللہ کے نام پر سوال کیا، جاؤ لا کر کے اس کو دے دو۔ آپ کے پیارے بیٹے 1 درہم لے کر کے آئے اور اس سائل کو سوال کرنے والے کے ہاتھ میں تھما دیا اور کہہ دیا، جا اللہ تیرا بھلا کرے۔ یار کیا ہے نبی کی آل کا کردار ہے، خود بھینک دے اور خود ہی کہے منتا کا بھلا۔ یہ میرے نبی نے اخلاق دیا، میرے نبی کا سینچا ہوا دین، میرے نبی کا سینچا ہوا اخلاق اور کردار علی اور علی کی اولاد میں، جو میرے نبی نے کوٹ کوٹ کے بھرا۔ اتفاق سے ایک مانگنے والا پھرا، کہا، علی میں نے سنا ہے کہ تمہارا گھرانہ بڑا سخی ہے، اللہ سے سودا نہیں کرو گے؟ کیسا سودا؟ 1 کے بدلے 70، 1 دے دو 70 لے لو کل قیامت کے۔ علی نے کہا بالکل کروں گا۔ شہزادے کو حکم دیا اور پھر اس سائل کے سوال کرنے والے کو آپ نے درہم بتا دیا۔ یہ تھے سخی کہ جو اللہ پر اتنا یقین اور بھروسہ رکھتے تھے کہ ہاں کل قیامت کے دن ہم جو دنیا میں آج اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں وہ کل قیامت کے دن ہرا نظر آئے گا۔ اے مومنو، تمہیں بھی اللہ نے دیا، تم بھی غریبوں کا خیال کرو۔ اے مومنو، اللہ نے بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، صحت سے، تندرستی سے، پاک پروردگار عالم نے اولاد سے، مال میں اضافے کی نعمت سے، کاروبار سے، ذہن و توانائی سے اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں نوازا ہے۔ یار اپنے مومن بھائیوں کی خدمت کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم چاہتے ہو کہ میں بڑا آدمی بن جاؤں تو سنو، بڑے آدمی بن جاؤ گے، لوگوں کی خدمت کرو، مخلوق خدا کا خیال رکھو، اللہ کی مخلوق کا خیال رکھو، اللہ تبارک و تعالی تمہیں دن بدن عزت عطا فرمائے۔ بہرحال اتفاق سے ایک شخص اور آیا اور آنے کے بعد کہا، علی اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ آپ نے پھر اندر فرمان جاری کیا، تو
اندر سے جواب آیا کہ شام کے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا جو رب ہمیں سانسیں عطا کر رہا ہے، جو پاک پروردگار عالم نے ہمیں زندگی عطا کی ہے، وہی ہمیں کھانے کے لیے عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے وہ درہم بھی۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مزدوری کے لیے بازار جا رہے ہیں، کیونکہ شام کے لیے کچھ تھا نہیں۔ اہل بیت نے کتنی پریشانیوں میں زندگیاں گزاری ہیں، ہے نا؟ ہاں میرے بھائی، ہاں وہ اللہ کے نبی کی آل ہے، وہ اللہ کے رسول کی اولاد ہے، جنہوں نے خود بھوکے رہ رہ کے کائنات کو کھلایا ہے، کائنات پر لٹایا ہے، مخلوق خدا کی خدمتیں کی ہیں۔ ایک اعرابی، ایک شخص اپنا اونٹ لیے وہ کھڑا تھا راستے میں، اور عرب کے اندر آج بھی سرخ رنگ کے اونٹ کی بڑی قیمت اور اس کو بڑا اچھا سمجھا جاتا ہے۔ سرخ رنگ کا اونٹ تھا۔ عرض کرنے لگا علی اونٹ خریدو گے؟ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، نظام قدرت دیکھیے۔ حضرت علی فرمانے لگے ہاں خریدوں گا تو، مگر میرے پاس رقم نہیں۔ کہا علی ادھار لے لو، اگر آج شام تک آپ مجھے اس کی قیمت ادا کرتے ہیں تو آپ کو 80 درہم دینا ہوگا، اور اگر آج شام کے بعد ادا کرتے ہیں تو 100 درہم دینا ہوگا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں ٹھیک ہے، آپ نے اونٹ خریدا۔ اس اونٹ کو لے کر کے چلے گئے بازار۔ بازار میں جانے کے بعد اونٹ دیکھا لوگوں نے تو خریدنے والے نے اس اونٹ کو خریدا اور کہا علی اونٹ بیچنا چاہتے کہ ہاں بیچنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی نے اس اونٹ کو فروخت کیا، بیچا تو وہ اونٹ 200 درہم میں بکا۔ سبحان اللہ، 200 درہم میں۔ آپ قیمت لے کر کے واپس اس شخص کے گھر گئے، اور جانے کے بعد شام کا وقت ہو چکا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم وعدے کے مطابق اس کو 120 درہم عطا فرمانے لگے۔ وہ شخص کہتا علی نہیں، میں نے آج کا وعدہ یہ کیا ہے کہ آج شام تک آپ مجھے اگر قیمت ادا کرتے ہیں تو 80 درہم دینا ہوگا، آج کے بعد ادا کریں گے تو 120 درہم۔ علی نہیں، میں آپ سے صرف 80 ہی درہم لوں گا اپنے وعدے کے مطابق۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے پاس 120 درہم بچے، 80 درہم اس کو دے دیے۔ آپ نے 3 درہم خرچ کیے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان 3 درہموں کے بدلے 120 درہم عطا فرمائے۔ یہ تھے توکل اللہ پر، یہ تھا بھروسہ اللہ پر، یہ گھرانہ تھا نبی کا، یہ اہل بیت ہے میرے نبی کی، یہ نبی کی آل ہے جنہوں نے دنیا میں رہ کر کے اپنی زندگی کو سپرد خدا کر دیا، اور دنیا والوں کو یہ بتا دیا کہ اے لوگو جب تک تم دنیا میں رہو اس رب کی رضا کے کام کرتے رہو، رب تبارک و تعالیٰ تمہیں زندگی میں عزت بھی عطا فرمائے گا اور زندگی میں خوشیاں بھی نصیب فرمائے گا۔ ہمیں اور آپ کو اہل بیت سے، سادات اکرام سے، نبی کی آل سے محبت کرنی چاہیے، ان کی عظمت کرنی چاہیے۔ بے شک یہ وہی لوگ ہیں جن کے صدقے میں، جن کی وجہ سے ہمیں اور آپ کو جنت عطا کی جائے گی۔ اہل بیت کے گستاخ نہ صحابہ کے گستاخ ہمیں دونوں ہی نہیں چاہیے۔ ہمیں وہ چاہیے جو اہل بیت سے محبت کرے، جو صحابہ سے محبت کرے۔ ہمیں وہ چاہیے جو اہل بیت کا بغض سینے میں رکھے اور صحابہ سے محبت کرے، نہیں چاہیے ہمیں وہ نہیں چاہیے جو صحابہ سے محبت کرے اور اہل بیت کا بغض سینے میں رکھے، نہیں چاہیے ہمیں دونوں ہی۔ ہمیں وہ چاہیے جو اہل بیت سے محبت کرے اور صحابہ سے محبت کرے۔ تو ہمیں اور آپ کو اہل بیت اور صحابہ کی اللہ تبارک و تعالی محبت نصیب فرمائے۔ پاک پروردگار عالم اہل بیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی محبت میں زندگیاں عطا فرمائے، خوشیاں نصیب فرمائے۔